ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਰੋ जिंदा बबरकत नाम में आप सबको सुन जी का सलाम सब बैठिएगा मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा यीशु मसीह का इसलिए भारी फजल अता किया कि आप सब के दरमियान में आकर खुदा उनके जिंदा मुक़द्दस पाक कलाम की मुनादी का प्रचार कर सकूँ। तो आए उसके बाद खुदा के खुदाम भाई पास्टर दाऊद साहब मेरे भाई छोटे तो खुदा शुरुआत करता हूँ। तो आज मेरे साथ जिनके पास खुदा उनका जिंदा मुक़द्दस पाक कलाम है मुक़द्दस बुज़ुर्ग यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान उसकी पहली आयत करीमा पढ़ी हम पढ़ने मेरे भाई दोस्त बयान भाई फरमाएंगे। यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान 9 बाब पहली आयत। जी 9 बाब पहली आयत 9 बाब में पहली आयत। आप हिंदी पे ज़्यादा काम करते थे मेरा पहला ही मैसेज है हिंदी पर तो मैं खुदा उनकी फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रब्बी किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें ज़ाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन को करना ज़रूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने ज़मीन पर थूका और थूक से मट्टी सानी और वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा जा शलूक, जिसका तर्जमा भेजा हुआ है कि होश में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। खुदावंद के जिंदा मुक़द्दस पाक कलाम का पढ़ा सुना कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तुमने आज का जो हवाला याद खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से लिया है, खुदावंद का बंदा मुक़द्दस बुजुर्ग यूहन्ना रसूल इस बात को जाते जाते आपके हवारी आपके साथ हैं और शहीद जाते जाते क्या देखते हैं, एक अंधा शख्स है वो भीख मांगता है, लेकिन आपके शहीदों ने आपसे सवाल किया, आका खुदावंद यीशु मसीह से पूछा क्या सबब है, क्या सबब है कि ये शख्स अंधा पैदा हुआ, इसने गुनाह किया जब इसके माँ या बाप ने गुनाह किया। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या अपनी खूबसूरत ज़बान से ये इरशाद फरमाया कि ना तो इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने गुनाह किया, ये इसलिए अंधा पैदा हुआ, ये इसलिए अंधा पैदा हुआ ताकि क्या हो, ताकि क्या हो, किसे बोलता कि क्या हो, सब बोले खुदा के क्या हो, ताकि क्या हो, खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। ये खुदा का बड़ा एक प्लान है, खुदा का बड़ा मंसूबा है। हमारी जिंदगियां ऐसे होती हैं कि हम खुदा के दावे को, हम खुदा के प्लान को हर नहीं समझे। हम कहते हैं कि खुदा ने ये जो काम किया है ये इसी सबब से है कि हमारे गुनाह के बाइस, लेकिन खुदावन ने क्या किया, ना तो इसके माँ या बाप ने गुनाह किया बल्कि इसलिए अंधा पैदा हुआ ताकि क्या हो, खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। खुदावन अपना जलाल जब ज़ाहिर करता है
تو کسی حالات میں کسی موقع پر اور کسی بھی وقت پر اپنا جلال ظاہر فرما سکتا ہے. اور خدا نے کیا کیا؟ خدا جو شافی ہے, جو شفا کا منبع ہے, شفا آپ سے صادر ہوتی ہے. تو آگے جناب مسیح نے کیا کیا ہے؟ جناب مسیح فرماتے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی. جناب مسیح کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں تو ٹھیک ہو جا, تو دیکھ. تو آپ ایسا کرتے تھے جب ہم دو, آپ اس سے پہلے کہ ہم دو, آپ اس کلام مقدس جانتے دو بھکاری تھے. کتنے؟ دو بھکاری تھے. جناب مسیح جا رہے ہیں اور انہوں نے جب جناب خداوند یسوع مسیح کا آواز سنا تو کیا ہوا؟ شور لگے, کیا ہو رہا ہے؟ ان کا کہ گلیل کا نبی جا رہا ہے, یسوع ناصری جا رہا ہے. تو اندھے کیا ہوئے؟ دونوں اندھے چلا کر اس کے پیچھے چل گئے اور کہنے لگے کہ کیا, اور جناب مسیح چلتے جا رہے ہیں لیکن وہ شور کر رہے ہیں. لیکن پولیس سے کہے چپ کر جا, تو نہیں جانتا خداوند یسوع مسیح جا رہے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح کے انہوں نے کہا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر, اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. تو خداوند یسوع مسیح نے جیسے ان کی آواز سنی پھر وہ رک گئے. خداوند رک گئے اور خداوند نے کہا کہ میں تو کیا چاہتا ہوں دل کر. اس نے کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی نہ ہو جاؤں. لیکن یہ شخص کوئی بھی درخواست نہیں کر رہا, یہ اندھا بھکاری کوئی بھی درخواست نہیں کر رہا. یہ آپ کے شاگردوں کا سوال ہے اس اندھے کو دیکھ کر. اور جیسے انہوں نے کہا کہ اے خداوند ہم پر ابن داؤد, بولو ابن داؤد ہم پر رحم کر, سارے بولو ابن داؤد ہم پر رحم کر, مجھ پر رحم کر. تو آپ نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ جیسا تیرا اعتقاد ہے, جیسا تیرا ایمان ہے, بالکل ایسا ہی ہو. اور اسی طور بندے کی آنکھیں کھل گئی. یہ خداوند کا جلال ہے. تو یہاں ایک لے کے ایک جنم کا اندھا ہے اور اندھے کے بارے میں بڑا پیارا بات ہے. اس کی مکمل طور پر ڈیٹیل ہی دی ہے. اور کیا سوال اور جواب خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اپنی زبان مبارکہ سے کیا کیا؟ تھوک دیا. کیا کیا؟ تھوک دیا. آج کوئی بھی بڑا سا بڑا خادم ہو, بڑا سا بڑا عالم ہو, بہت دنیا اس کو خداوند کا خدا سوڑ مار جانتی ہو, وہ بھی یہ کام کرے تمہاری کیا ہوگا؟ دل زاری ہوگی کہ یہ تو زبان سے کہتے تو تم کو شفا پا جاتے ہیں. ایسا ہوا ہے؟ خداوند زبان سے ہی فرما دے تو کیا تھا, بیمار ہے شفا پا جاتے ہیں. لیکن یہاں سلسلہ ڈیفرنٹ ہے. مقدس یوحنا رسول کی جو انجیل مبارکہ ہیں یہ تینوں انجیلوں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. ان کے موعظہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شہید آنکھوں دیکھا حال, ایسے موعظہ, یہ موعظہ باقی تینوں انجیلوں میں نہیں ہے. بہت سارے موعظے جو حصہ بحصہ چاروں انجیلوں میں کوٹ کیے گئے ہیں, لیکن اس جنم کے اندھے کا موعظہ باقی تینوں انجیلوں میں نہیں ہے. لیکن یہ خدا کا جلال ہے. خدا نے کہا کہ اس لیے اندھا پیدا ہوا تاکہ کیا ہو جی؟ خدا کا جلال ظاہر ہو. خدا نے اپنی زبان سے کیا کیا؟ تھوکا, اور تھوک سے کیا کیا؟ مٹی کو کیا کیا؟ سانے گول کیا. لیکن اتنی مٹی نہ ہوگی, لیکن خدا نے کیا کیا؟ اس مٹی کو تھوکا اور اس مٹی کو لے کر اندھے کی آنکھ پر لگا دیا. کیا کیا؟ عجیب معجزہ نہیں؟ خدا کو اپنی زبان سے فل بھگا کہ جا تیرا بھی نوکر شفا پا جائے گا. تو فل نوکر کہیں ہے, مالک کہاں ہے, لیکن نوکر وہاں شفا پا جاتا ہے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اپنی زبان سے تھوکا. یہ میرے خداوند یسوع مسیح کی شان ہے, نہ تو اس مٹی میں گڑماتا ہے, لیکن خداوند خدا کی اگر تھوک بھی دے تو بھی جنم کے اندھے کی آنکھوں میں چاند ڈالنے والا, روشنی ڈالنے والا وہی خداوند عظیم خدا تعالیٰ کا بیٹا ہمارا منجی آقا یسوع المسیح ہے. زور کا تعلیم دے رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شان اقدس ہے.
یہ خدا یسوع مسیح کی شان اقدس ہے کہ اپنی زبان سے تھوکے بھی تو شفا ہے، اگر جناب مسیح چلے بھی تو بھی شفا ہے، اگر خدا یسوع مسیح فی الفور کیا کرے کسی بیمار کو حکم دے تو وہ بھی شفا پا جاتا ہے۔ لیکن یہاں بڑا پیارا معجزہ ہے، ہاللویا ہاللویا۔ تو یہ بڑی اعلیٰ شان ہے۔ یہودی لوگ اس بات سے نہایت خفا تھے، اس بات سے نہایت خفا تھے۔ خفا کیوں تھے کہ اندھا اچھا کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ یہ سبت کا دن تھا، اور اہل یہود فقیہ فریسی اس بات سے نہایت ناخوش ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سبت کے دن چھوڑ کر باقی سب دنوں میں کیا کرو، تم شفا پاؤ۔ لیکن اس سے پہلے یوحنا کی انجیل میں ایک 38 سال کا بیمار ہے، کتنے سال کا جی؟ 38 سال کا بیمار ہے۔ جناب مسیح بھی پیدا نہیں ہوئے، ایسے ہی جناب مسیح پیدا نہیں ہوئے تو اس سے پہلے کیا ہے، بیمار ہے، اور کیا ہے وہاں ایک حوض بن گئے، وقت پر خدا کا فرشتہ آتا اور پانی اترتے ہی پانی کو ہلاتا، جو پہلے اترتا سو شفا پا جاتا۔ ایسے بہت سارے سال اس نے ایسے اپنی زندگی میں گزار دیے، لیکن جناب مسیح بہت برسوں کے بعد کیا کیا، اس حوض پر آئے تو کیا ہوا، 38 برس کا بیمار ہے۔ تو اس سے جناب مسیح نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے، تو شفا پانا چاہتا ہے؟ کہنا ہاں خدا میں شفا تو پانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں، لیکن کیا چلا گیا، اس کے پاس زندگی کا مالک چلا گیا، اور پھر بھی کیا خواہش ہے، وہ بھی باریکن تھا، کیا ڈھونڈا تھا، آدمیوں کو، آدمی آئے گا تو میں شفا پاؤں گا، آدمی آئے گا تو میں چنگا ہوں گا، آدمی آئے گا تو میں کیا کوئی شفا پاؤں گا۔ اسی سال میں، اسی انتظار میں اسے 38 برس کیا کر دیے، زندگی کے گزار دیے۔ سہمتے اسے کیا ضائع بھی کر دیں گے، لیکن ان کو 38 سالوں میں اسے شفا نہیں بنی۔ لیکن کیا کہ خدا کا اٹھ اپنی چار پائی اٹھا، اور پھر پال گیا کہ وہ اپنی چار پائی اٹھا کر چلتا پھرتا گیا۔ یہ خدا کی شان ہے۔ 8 دن کا بیمار ہو تو اس سے بھی چلا پھرا نہیں جا سکتا، لیکن خدا نے 38 سال کے بیمار کو وہاں کیا کر دیا، ایک پل میں ہی اس سے اچھا کر دیا۔ اور اس 38 سال کے برس کو بھی کیا کرتے ہیں، یہودی لوگ فقیہ فریسی گھیر لیتے ہیں، وہ بھائی تو نہیں جانتا، آج سبت دینے گئے، تو چار پہ جھکی ہے، وہ کہتا ہے جس نے مجھے اچھا کیا اسی نے مجھے فرمایا۔ جب ہمیں خدا اچھا کرتا ہے تو جو کام وہ کہے وہ کام ہمیں کرنے چاہیے، کیونکہ مالک کائنات کا یہ فرمان ہے کہ میں چاہتا ہوں تم زندگی پاؤ اور کثرت زندگی پاؤ۔ یہ خدا کا بیان ہے۔ تو ہم اسی آیت میں رہیں گے بھئی، اس کی میرا بھائی نا اسی باب میں 22 آیت پڑھ لیں گے میرے بھائی، 21 آیت پڑھ لیں گے، سوری 20 سے شروع کرے گا، 22 تک پڑھے گا، 9 باب کی 20 آیت سے 22 آیت تک پھر مارکیٹ آگے بڑھیں گے۔ اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور اندھا پیدا ہوا تھا، لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولی۔ وہ تو بالغ ہے، اس سے پوچھو، وہ اپنا حال آپ کہہ دے گا۔ یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا، کیونکہ یہودی ایکا کر چکے تھے کہ اگر کوئی اسے مسیح ہونے کا اقرار کرے تو عبادت خانہ سے خارج کیا جائے۔ آمین آمین۔ یہاں کیا ہے، اس کے ماں باپ کو یہودیوں نے طلب کیا ہے، اور جب کہ یہودیوں کے پاس یہ شخص گیا ہے تو یہودیوں کو یقین، یہودی لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے کہ یہ جنم کا اندھا ہے، ہو سکتا اس کا کوئی ہم شکل ہو، اس کا کوئی بھائی چارہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا جو بھیک مانگتا تھا۔ لیکن انہیں کہا کہ میں وہی ہوں۔ ان کے کہتے ہیں کیسے زبانیں کھل گئی، پھر انہوں نے اس کی بات کا یقین ہرگز نہ کیا۔ انہوں نے پوچھا کس کا بیٹا ہے، اس کے ماں باپ کو طلب کیا، اور جو فقیہ فریسی لوگ تھے اس وقت کے، وہ موجودہ وقت کے بہت بڑے حاکم تھے،
ان کی ٹھاٹ تھی، ان کے پاس اختیار تھا. اور جب اختیار کے ساتھ انہوں نے پوچھا اس کے ماں باپ کو، تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ ہم جانتے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، لیکن یہ بات ہم نہیں جانتے کہ یہ اب دیکھ کیوں رہا ہے. اس بات کو ہم جانتے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، اندھا تھا، اندھا پیدا ہوا ہے، لیکن ہم اس بات کو نہیں جانتے کیا کہ یہ دیکھتا کیسے ہے. یہ کوئی ایسی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی ایسا طبیب نہیں ہے، کوئی ایسا علاج نہیں ہے کہ جس کے وسیلہ سے کیا کیا جائے کہ جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی جائیں. تو یہودی کہہ سکتے اگر کوئی مسیح کا اقرار کیا جائے تو ان کے ساتھ کیا جائے، ان کو عبادت خانوں سے خارج کر کے. جو یسوع مسیح کا اقرار کرے گا، جو یسوع مسیح کا نام لے گا، جو یسوع مسیح کو واحد خدا مانے گا، اسے کیا کہا گیا؟ عبادت خانے سے خارج کر دیا جائے گا. لیکن خداوند نے فرمایا تم کیا کرو؟ تمام دنیا میں جا کر میرے نام کی گواہی دو. تو یہی کیا اندھا کر اسے پھر بلایا، تو کیسے دیکھتا ہے؟ اس سے بہت بڑے سوال و جواب ہیں جب پورا بھاگ پوری ڈیٹیل اس کے ساتھ لکھی ہے. اور انہوں نے کہا کہ تم کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا تم اس کے شاگرد ہو جاتے ہو؟ تو پھر فوراً اس اندھے کو چھاڑ دیا. کیا تو نہیں جانتا ہم کیا کس کے شاگرد ہیں؟ ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں. ہم جانتے کہ خدا نے موسیٰ سے کلام کیا ہے، لیکن ہم اس شخص کو نہیں جانتے. خدا کے کلام کو جانتے ہوئے بھی خدا کے کلام کا انکار کرتے ہوئے کہتے کہ ہم اس شخص کو نہیں جانتے. جن نبیوں نے ان خداوں نے یسوع مسیح کی شان کو بیان کیا تھا، اس کا کہتے کہ ہم اس کو نہیں جانتے. جی بھائی 30 آیت پڑھے گا. 30 آیت. ہاں جی اسی بات. اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا یہ تو تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولیں. ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کے نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے. آمین آمین. 31 آیت سب مل کے پڑھیں گے. 31 آیت سب مل کے پڑھیں گے. ساتھ پڑھے گا تو ایک ساتھ. جی ہم جانتے ہیں سب بولے کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سب بولے سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست کمرے والے بولے، کمرے والے بولے، کمرے والے پلیز بھائی تسی بولو گا. آواز آ رہی ہے؟ بولو زیادہ آ رہی ہے. اس آیت کو پڑھیں گا. 31 آیت کو دل سے پڑھیں گے. اس آیت کو ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا. ہم جانتے ہیں خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا. ہم جانتے ہیں کہ خدا بولو صحیح. ہم جانتے ہیں خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا. یہ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ جو نہ خدا سے واقف نہیں ہے تو سکھا کس کو رہا ہے؟ وقت کے شریعت کے استادوں کو. ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا. کن سے اندر بحث کر رہا ہے، کن سے ان سے مکالمہ کر رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا. آمین. آمین. تو کہتے ہیں کیا تو جانتا ہے؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم جانتے ہیں خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا. آگے پڑھیں گے بھائی اسی آیت کو. لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو، اگر کوئی خدا پرست ہو جی اور اس کی مرضی پر چلے، اس کی مرضی پر چلے. آگے سوال کیا کیا ہے؟ ایک عام آدمی، ایک عام شخص سوال کس سے کر رہا ہے؟ استادوں سے. ڈیبیٹ کس سے کر رہا ہے؟ استادوں سے. ساری زندگی اس نے کچھ دیکھا نہیں ہے، ساری زندگی اس کو پتا نہیں چلا، تو ڈیبیٹ کس سے کر رہا ہے؟ استادوں سے، اہل شرعیت کے بڑے عالموں سے. کیا کر رہا ہے کہ ہم جانتے کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا. لیکن کیا ہے آگے بڑھا ہے لکھا بھائی؟ اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ لیکن اس کی مرضی پر چلے تو کیا کرتا ہے جی؟ کیا کرتا ہے اس کی؟ یہ خداوند کا دعویٰ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا. لیکن جو کوئی بھی میں سب انسان آتے ہیں، جتنا بھی کوئی اپنی نظروں میں بھی گراؤ تو بھی خدا اس کی سنتا ہے. یہ جناب مسیح کا جو دعویٰ ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے، یہ نہایت مبارک حوالہ جات کی تلاوت کی گئی ہے. آمین. آمین. آگے پڑھیے بھائی. 32 آیت پڑھیے. دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہو.
अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। ये बड़ा प्यारा जवाब है। क्या जी? 32 आयत में इस पूरा बाप की सौलों जबों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो आगाज हो रहा है, जिसका 32 आयत आगाज का दुनिया के, इस आयत को मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मुंह ज़बानी याद करें, मुंह ज़बानी इसे याद करें। इस आयत को भाई दौड़ के साथ मिलकर पढ़ेंगे। 32 आयत दुनिया के शुरू से कभी सब बोले शुरू से कभी सुनने में नहीं आया सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। तो कुछ ना कर सकता। हालेलुया। ये एक बिल्कुल अंधे का दावा है। किसका जी? अंधे का। कभी उसने बाइबल स्टडी नहीं की, कभी खामोश कलाम नहीं सुना, तो कितना बड़ा दावा कर दिया कि हमने ये बात सुनी नहीं। कहां से? दुनिया के, बोलो सही, ऐसे बड़ी कभी याद नहीं। दुनिया का शुरू कहां से होता है? दुनिया का शुरू कहां से होता है? पैदाइश किताब से। पैदाइश किताब लिखा ना, दुनिया का राज यहां से होता है। तब से इतने नबी आए, इतने पैगंबर आए, और किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया। किसी ने भी जन्म के अंदर की आंखें नहीं खोली, किसी ने भी जन्म के अंदर को अच्छा नहीं किया। ये खुदावंद यीशु मसीह का बड़ा फर्ज है कि उसने जन्म के अंदर की आंखों को खोलकर फिर पर उसे अच्छा कर दिया। और ये दावा एक अन्ना दावा कहता है। हालेलुया। तो कहता क्या कि दुनिया के शुरू से ये सुनने में बात ही नहीं आई। करना दूर निकालना, शिफा देना दूर की गल है कि ए गल सुनन जी साडे नहीं आई कि क्या हो कि कोई जन्म का अंधा अच्छा हो जाए, जन्म का अंधा अच्छा हो जाए। वो लोग जो यीशु मसीह के पास आने वाले हैं, वो रूहानी तौर पर हम जब खुदा को नहीं जानते होते तो हम दुनिया में देखते हैं, खुदा यीशु का ये देखते हैं और देखते हुए भी नहीं देखते। इनके कान हैं, सुनते भी। वो कहता है कि दुनिया के शुरू से ये बात सुनी नहीं हमने, दुनिया के शुरू से ये बात हमने सुनी नहीं है कि किसी के जन्म की अंधे की आंखें खोल दी हो। ये वायदा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है जिसने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। तो हौला जानी पड़ेगी आगे। हम कंटिन्यू इसी को मौजूद को जारी रखेंगे कि दुनिया के शुरू जब पैदाइश से आगाज होता है और उससे हिस्सा हिस्सा तरह ब तरह नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, और उन्होंने क्या किया? कलाम किया। खुदा ने भेजा कि जा मेरी कौम पर जाके गुनाह को फरमा दे, उनके गुनाह पर जाहिर कर दे। लेकिन उनके गुनाह जब जाहिर करने लगा तो किसी के भी ये सुनने को ये नहीं आया। और इसके बारे में जो भलाई के डॉक्टर हज़ार हैं, हो सकता है कि आज में ऐसी टेक्नोलॉजी आई हो जो ऐसा इलाज कर सके, लेकिन मैंने आज तक भी किसी भी मीडिया शो पर ये बात नहीं सुनी कि जन्म का अंधा हो और टेक्नोलॉजी ने उसे अच्छा कर दिया हो, टेक्नोलॉजी ने उसकी आंखें वापस ले आए हो। इस टेक्नोलॉजी आपको जानते हैं सूरह के इमाम में यूहन्ना और पतरस क्या करते? हैकल को तीसरे पैर में क्या करते? दुआ करने जा रहे थे। क्या करते? दुआ करने जा रहे। वहां भी क्या है? एक अंधा है और अंधे को जा कहता गौर से देखा, उससे पूछा तो क्या चाहता है? तो अंधे ने क्या किया? उससे बड़े ध्यान से उनके बात को सुना। तो अंधे का ये ख्याल होगा कि आज मेरी फिर बहुत बड़ी दर लगेगी। लेकिन खुदा के रसूल उन्होंने क्या जवाब दिया कि सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो ले, उठ, यीशु नासरी के नाम से शिफा पा।
اٹھ یسوع مسیح کے نام سے اچھا ہو جا. اور وہ جو ساری زندگی اس اندھے نے بھی کیا کیا, ہیکل کے پاس کیا ہے, ہیکل کے دروازے کے پاس ساری زندگی یہاں بیٹھا رہا ہے اور بیٹھ کے کیا کر رہا ہے, لوگوں سے بھیک مانگتا رہا ہے, بھیک مانگتا رہا ہے اور کیا کر ساری زندگی گزار دی ہے. لیکن کبھی بھی اس کو کسی یہ بات کا اعلانیہ نہیں کیا کہ کیا کیا جناب مسیح جب وہاں سے آپ کے شہید, آپ کے حواری وہاں سے گزریں گے تو ان کی کیا اے بھائی تو کیا چاہتا ہے, اس نے کیا کہا, اس نے کچھ جواب ہی نہیں ان کو دیا. اس کی خواہش کیا تھی کہ مجھے کوئی بھیک دیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے پاس سونا چاندی نہیں ہے, لیکن اٹھ یسوع مسیح کے نام سے پھر بہت اچھا چنگا ہوگا. اور یسوع مسیح کے نام سے اس اندھے کی آنکھیں کھول دی. ہاللویا. یہ آپ کے نام میں آپ کے شہیدوں نے نام لے کر کیا کیا, بیمار کو اچھا کر دیا. یہ ہے اس اندھوں کی بات. بہت بڑا پیغام ہے. وقت کی علت سے میں معافی چاہتا ہوں, میں لیٹ ہو گیا تھا تو اس کا آدھا حصہ بیان کر پایا ہوں. اس کے سیکنڈ واک کرنے تو بہت بڑا پیغام تھا. میں نے آپ کو سیدھا سادہ سادہ پیغام سنایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو روتے ہوئے جاتے ہیں وہ پورے کیا کہتے ہیں, خوشی کے ساتھ لوٹیں گے. جو غم کے ساتھ بیتے ہیں, وہ جو آنسو کے ساتھ بیتے ہیں, وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. یسوع مسیح جہاں نا امیدی ہو جاتی ہے, ہماری جتنی بڑی بیماری ہو, خدا کی ساتھ طیبہ خداوند یسوع مسیح وہاں سے بھی شفا نازل کر سکتا ہے. جہاں دنیا نا امیدی کے دروازے میں کھڑی ہو سکتی ہے. زور لگائیں میرے بھائی. تمہارا مضمون کون تھا جی؟ جنم کے اندھا. ہاللویا. جہاں سے ہماری سوچیں, ہمارا خیال, ہمارا لہجہ, ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے. خدا کے اس لیے اندھا پیدا ہوا تاکہ کیا ہو جی, خدا کا جلال ظاہر ہو. خداوند اپنے جلال کو اس سے ظاہر کرنے والا خدا ہے. خدا جو معجزات کا خدا ہے. خداوند رب الارباب جو جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولنے کی طاقت رکھتا ہے, وہ تمام بیماریوں سے شفا بخشنے والے کی طاقت رکھتا ہے. آمین. میں ایک اور آپ نے اس آیت سنا ہوگا, یہ بہت مشہور ترین حوالہ جات ہے, سب کو منہ زبان نہیں آتا ہے کہ کیا جی 12 برس کی خواتین ہیں. خداوند یسوع مسیح جا رہے ہیں, اس سے پہلے ایک 12 برس کی بیٹی ہے جس کو خداوند یسوع مسیح جگانے جا رہے ہیں, جسے خداوند اسے اچھا کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیا ہوا, آپ جا رہے ہیں, لیکن ایک خواتین ہے جس کو 12 برس سے کیا خون جاری ہے, اس کو 12 برس سے خون جاری ہے. لیکن ان سے سنا کہ واحد ایک خداوند یسوع مسیح ہے جو جنم کے اندھے کی آنکھیں کھول سکتا ہے. ہم نے پڑھا نا بھی کہ دنیا سے شروع سے ہمیں سنا نہیں, لیکن اس عورت نے جب پورا مال مویشی سارا پیسہ اٹھا چکی تھی, ختم کر چکی تھی, اس نے اس بات کو سنا تھا کہ ایک شافی ہے, ایک منجی آقا ہے جو دکھیوں کے دکھ دور کرنے والا خدا ہے, جو شفا عطا کرنے والا ہے. میں اس کے پاس جاؤں گی, اس سے کہوں گی مجھے خداوند یہ مرض ہے, میں نے اپنا تمام پیسہ اپنی بیماری پر, ڈاکٹروں پر, طب پر خرچ کر دیا ہے, لیکن کسی سے بھی اچھی نہیں ہوئی. اس نے کیا کیا, اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا اور کیا کیا, وہ بھیڑ کے پیچھے سنا کہ یسوع ناصری گلیل کا نبی آ رہا ہے. وہ جا کر رہا ہے 12 برس کی بیٹی جو مر چکی ہے اس کو جانے جا رہا ہے, لیکن بیچ میں یہ بیٹی آ گئی ہے. اور جناب مسیح جیسے جا رہے ہیں, آپ کے حواری اس کے ساتھ ہیں, شہید اس کے ساتھ ہیں, لیکن شہیدوں میں سے جاتی ہوئے بہت بڑی بھیڑ خداوند یسوع کے پاس جا رہی, بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جا رہے, لیکن جاتے جاتے اس نے کہا کہ میں کیا جواب دوں گی, میں کیا سوال کروں گی. آج تو بہت بڑا ماڈرن زمانہ آ گیا, بہت ساری باتیں جو پشیدہ امراض ہوتے ہیں ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں, لیکن تب کا جو زمانہ تھا ایسی باتیں کرنا اور ایسی باتیں سننا نہایت اس کو برا مانا جاتا تھا. بھائی کتاب میں بہت بڑی اس کی ہسٹری ہے. اور جو خواتین کو خون کا مسئلہ ہوتا تھا وہ ناپاک گنی جاتی تھی, لیکن جو ناپاک کسی پاک کو ہاتھ لگائے تو پاک چیز بھی ناپاک ہو جاتی تھی. لیکن خداوند یسوع جیسے جا رہے ہیں تو اس خواتین وہاں جاتی اس نے
مسیح کا آواز سنا ہے اور جاتے جاتے کیا کیا جناب مسیح اپنے شہیدوں میں سے جا رہے اور اس خواتین آئی ہمارے پر آتے آتے اسے کیا بھیڑ میں سے گھس گئی ہے اور گھستے اسے کیا کیا اور خدا یسوع مسیح جا رہے ہیں تو اس نے جاتے جاتے کیا کیا اس بیٹی کی پیشاب کو جناب مسیح کی پیشاب کو کنارے کو ٹچ کیا تو پھر فوراً سے خون رک گیا اور خدا یسوع مسیح نے شفا بخشی. یہ خدا یسوع مسیح کا بڑا پلان کہ میں کیا کر رہا ہوں اس لیے اندھا پیدا ہوا تاکہ کیا ہو خدا کا جلال خدا کے جلال کی زور کا تعلق دے گا. خدا کی ذات مجھے اور آپ سب کو زندہ مقدس پاک کلام کے اس میں اتفاق میں. گاڈ بلیس یو.